खबर वो जो सच पर मुबनी हो। बात होगी अवामी मसाइल पर। हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे। हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक, मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। नाजरीन, ईद उल अज़हा मुल्क भर में भरपूर मजहबी जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। और ईद उल अज़हा का जो मौका था वो भरपूर तरीके से अमन व अमान के साथ मुल्क भर में जो है वो ईद उल अज़हा अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। आज हम बात करेंगे डेरा इस्माइल ख़ान में ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो वापडा की जानिब से ऐलान किया गया था कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, जिस पर गवर्नर साहब ने भी बड़े बड़े बयान दिए कि जी मैंने वापडा को कह दिया है और इंशाल्लाह डी खान में ईद के 3 रोज़ जो है बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान में जो इस वक्त तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से, इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें कहाँ तक अब तक जो है कारकर्दगी नज़र आ रही है सूबाई और वफाकी हुकूमत की। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के हालिया दिनों हमने एक वीडियो देखी कि जो डी खान में शोरकोट में मौलाना फजल रहमान साहब का जो मदरसा है वहाँ पर शहरियों की जो आमद रफ्त है उस पर पाबंदी लगाई गई। शहरियों को पानी भरने से जो है वहाँ पर रोका गया। और आखिर में इसके अलावा एक और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से लेटर जारी किया गया कि मौलाना साहब से मिलने जो कोई कारकुन ना आए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम की वुमेन विंग की मरकजी कोऑर्डिनेटर हैं अंबर नवाज एडवोकेट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। कायदा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले डी खान की बिजली के हवाले से शुरू न कर लें, बेहतर होगा, क्योंकि अभी ईद उल अज़हा गुजरी है जी। और आपने भी देखा कि वापडा की जानिब से जो ऐलान किया गया कि 3 दिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग हुई। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहें, कोई अल्फाज छोड़े नहीं हैं इस नाकर्दा हुकूमत ने। इन्होंने आवाम को जो है ना इस कदर बेबस कर दिया है, इस कदर लाचार कर दिया है कि आवाम बेचारी अब जो है ना बिल्कुल इनसे मायूस हो चुकी है। एक तरफ तो ये आर्डर करते हैं, आवाम को खुशखबरी देते हैं। वो गुज़श्ता से पेवस्ता जो बरस थे जो गुज़र गए वो शायद बहुत बेहतर थे। कम से कम उन्हें जो है ना इन 3 दिनों में आवाम को, ईद के 3 दिनों में कम से कम बिजली का तो रिलीफ मिलता था। लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि ईद कब आएगी, कि 3 दिन मुसलसल बिजली देखने को मिलेगी। मैं कहती हूँ बड़ी ही शर्म की बात है ऐसे हुक्मरानों के लिए, ऐसी जो हुकूमत है जिस पर ये मुसल्लत होकर बैठे हैं, अगर इनसे चलाई नहीं जाती तो ये इस्तीफ़े क्यों नहीं देते। जब यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है डी खान का बेटा हो, वज़ीर आला डी खान का हो, MNA डी खान का हो, गवर्नर जो है डी खान का हो, उसके बावजूद भी डी खान के मसाइल जू के तूंग हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। उन मसाइल में जो है ना मुतवातिर इजाफा हो रहा है। यहाँ पे हम किस किस मसाइल, किस किस बात का रोना रोएं। हम लोग आजिज़ आ चुके हैं, डी खान की आवाम आजिज़ आ चुकी है इन लोगों से। ईद के दिनों में इन लोगों ने जो है ना आवाम को जो बिजली की खुशी है वो भी नहीं दी है। जो गवर्नर साहब बड़े बड़े दावे करके गए हैं, आज मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बड़ी बड़े उन्होंने बातें की हैं। पिछले दिनों भी बड़े इन्होंने ढोंग रचाए थे एक दूसरे के खिलाफ कि वज़ीर आला साहब जो है वो गवर्नर की तरफ जो है रेल की पटड़ी का जो है पैर देते हैं, वो इसकी तरफ कर देते हैं, रुख कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर तीर बरसा रहे हैं। तो ये सिर्फ ढोंग रचा रहे थे। मैंने पिछली दफ़ा भी आवाम को ये चीज़ बताई थी कि ये लोग सिर्फ हमें जो है ना, ये जो आईना है ना, ये हमें आईना अब खुद देखना चाहिए कि ये लोग हमें जो है गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है आवाम को देने के लिए। ये सिर्फ खाली खुली बातें करते हैं, वो उसके ऊपर बोलता है, वो उसके ऊपर बोलता है। इनके पास कुछ भी नहीं है आवाम को देने के लिए। अब देख लें कि जो इन्होंने वादे किए थे आवाम के साथ कि 3 दिन हम जो है ना लोड शेडिंग नहीं करेंगे, अब 3 दिन क्या? गवर्नर साहब से मैं ये सवाल करती हूँ, उनके इलाके मंदरा में तो 3 दिन मुसलसल जो है ना बिजली मुतवातर रही है। क्या ये सिर्फ सहूलत आपके मंदरा की आवाम के लिए है? वोट आप पूरे जो है पूरे सूबे से आप वोट मांगते हो, वोट के दिनों में आप भिखारियों की तरह आते हो,
آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے, ذرا بھی شرم نہیں ہے, ذرا بھی ملامت نہیں ہے. کیا یہ عیش و عشرت صرف آپ کے لیے رہ گئی ہے؟ جو عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, آپ کو منتخب کرتی ہے, کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ کسی بھی سہولت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے دروازے پر جب آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب کے, میں نے دروازے پر آج سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ دروازے پر بزرگ اور اس کے جو بیٹا ہے اس کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے. یہی آپ کی سیاست ہے, یہی آپ کے ارمان تھے جو عوام نے پورے کیے ہیں. شرم کے مارے آپ کو ڈوب مر جانا چاہیے, آپ سب کو ڈوب مر جانا چاہیے. جتنے بھی عہدیدار بیٹھے ہیں خدارا اپنی جیبیں بند بھرنے میں جو ہے نا مصروف ہیں. خدارا اس کو آپ بند کر دیں, اس ڈونگ کو بند کر دیں. یہ جو آپ نے اپنے منشی, اپنے چاپلوس اور اپنے جو ارد گرد جو لوگ رکھے ہیں جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں صرف وہی ہیں. ڈیرہ کی عوام کے ساتھ آپ نے کوئی تعاون نہیں کیا, کوئی ریلیف نہیں دیا. ان کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی کوئی ان کی ہمدردی نہ بٹوری ہے, نہ آئندہ کبھی آپ بٹوریں گے. کوئی بھی آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, بس صرف آپ کو خلی خالی باتیں آتی ہیں, ایک دوسرے پر جو ہے نا ایک آپ کو لعنت ملامت کرنا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. معذرت چاہتی ہوں میں ان سب سے استعفے دے دیں. اچھا آگے بات کریں گے میڈم ترقیاتی کام کے حوالے سے. ڈی خان میں آپ نے دیکھا صوبائی حکومت کی جانب سے جو ہے ایک فلائی اوور کا منصوبہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو نکاسی آب کا منصوبہ آپ نے دیکھا وہ چل رہا ہے. اس سے قبل جو نکاسی آب کی پائپ لائننگ کی گئی تھی اس سے جو ڈی خان کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جانب سے 2 منصوبے چل رہے ہیں, ایک لفٹ کینال کا اور دوسرا جو ہے وہ ڈی خان کا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی ڈیرے کی عوام کو ریلیف نہ دیں گے, نہ دے سکتے ہیں. یہ صرف خالی خلی باتیں کریں گے, میڈیا پہ آئیں گے, صرف شوشہ چھوڑیں گے. آپ مجھے بتا دیں مسجدیں ان سے نہیں بخشی گئی. جو مسجدوں کا جو سولر پینل کا جو ایک پلانٹ کا سسٹم تھا جو ملک بھر میں مسجدیں تھی ان پہ انہوں نے کرپشن کی ہے. جہاں پہ میں کہتی ہوں ڈوب جانے کا مقام ہے ان کے لیے کہ انہوں نے مسجدوں کو بھی نہیں بخشا. آپ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ ڈی خان میں دیکھ لیں کھڈے ہیں, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں آئے روز آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا, کہیں سے چھوٹے سے ایک روڈ کو دور رہے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے مرمت کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں نہیں خربوں کا اربوں کا جو ہے نا یہ فنڈ منظور کراتے ہیں. یہ عوام کو فلائی اوور کے جو خواب دکھا رہے ہیں جو ماہ رمضان میں انہوں نے ایک مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے عوام کے لیے کوئی ایک جس طرح سے سہولت کا ایک سامان جو ہے تیار کیا ہو. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے کبھی بھی عوام کے لیے کوئی آپ نے کوئی کام نہیں کیا, نہ آپ کر سکتے ہو. آپ نے صرف یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ گملے, یہ جو ہے پودے, یہ لائٹیں, کیا آپ لوگوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں دیا ہے آپ نے. ٹی ایم اے رو رہا ہے تنخواہوں کی وجہ سے. گومل یونیورسٹی کے ملازمین کو دیکھ لے بیچارے, ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا گومل یونیورسٹی میں جو ہے ملازمتیں کی ہیں, اپنی جو ہے سارے زندگی وقف کی ہے, لیکن جب ان کی پینشن کا ٹائم آیا وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا منتخب کر کے وہاں پہ چانسلر لگاتے ہو, اپنی مرضی سے وہاں پہ عہدے بانٹتے ہو, لیکن پھر یہی عوام جو خدمت کرتی ہے پھر ان کو آپ صلہ دینے کی بجائے ان کو روڈوں پہ ذلیل کراتے ہو. آپ کے گھر میں کیا بزرگ نہیں ہیں؟ آپ کے گھر میں کیا اسی طرح بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے جو آج ہمارے بزرگ جو ہے ڈی خان کے بزرگ ہیں روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے, اپنے حق کے لیے بھی یہاں پہ آواز اٹھانا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ یہ بہت بڑے چور ہیں. یہ پیدائشی چور ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کسی گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہے, جب بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ پیدائشی جو ہے نا بڑا ہی مطلب کہ ذہین ہے. تو ان کے بارے میں یہی کہہ دوں یہ پیدائشی بھوکے ہیں, یہ پیدائشی بھوکے پیدا ہوئے ہیں. ان کو جو ہے نا ایک ہوس ہے, ایک لالچ ہے, یہ جیبیں گرم کر رہے ہیں, اپنے بیرون ملک جو ہے نا پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے ان کے بھی 4 دن ہیں, ان کے تو ہیں ان کے بھی 4 دن ہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ کبھی بھی جو ہے نا خدا کی لاٹھی جو دیکھ لیں, خدا کی جو چکی ہے نا بہت سلو ہے لیکن پیستی بڑا باریک ہے. تو اس دن کا انتظار کریں جب خدا کی جو ہے نا جو لاٹھی جب آپ کے اوپر ٹوٹے گی نا, پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے عوام کو سمجھ کیا رکھا ہے. ڈی خان کے آپ دیکھ لیں, وزیر اعلیٰ صاحب خود کہتے ہیں
کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں وفاق کو قرض دے دوں. خدا را شرم کے مارے ڈوب مر جاؤ وزیر اعلیٰ صاحب, ڈوب مر جاؤ. آپ سے ڈی خان کے, آپ سے خیبر پختونخوا کے مسائل تو حل نہیں ہوتے. آپ ان کو قرضہ دو گے, ادھر لگاؤ نا, ادھر موت پڑتی ہے آپ کو. یہاں اگر وہ ڈی خان, اگر وزیر اعلیٰ صاحب وفاق کو قرضہ دے سکتے ہیں تو پھر وفاق سے اپنے کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ سارا ڈھونگ ہے, یہ سارا تماشا ہے, یہ ساری جو ہے نا پبلکسٹی ہے, یہ سارا انہوں نے ایک جو ہے نا ایک روٹین بنائی ہوئی ہے. ان کا ہر دن کا ایک نیا مسئلہ, ایک نیا ایشو جو ہوتا ہے عوام کے سامنے لاتے ہیں. یہ عوام سے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان سے ہمدردی یہ حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے, لیکن نہیں. عوام ان کے جو ہے نا جو یہ جو ڈونگ رچائے چہرے ہیں ان کو سمجھ چکی ہے. ان کے منشی جو ہیں وہ نوکریاں بیچ رہے ہیں, غریب عوام کے پڑھے لکھے بچے روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. اب منشی حضرات کو دیکھ لیں, وہ منہ مانگے جو ہے نا پیسے لے رہے ہیں. گومل یونیورسٹی میں الگ سے ریٹ ہے کلاس 4 کا, ٹی ایم اے میں الگ سے ہے, ایجوکیشن میں الگ سے ہے. جو لوگوں کو انہوں نے لگایا ہوا ہے, اب جن لوگوں کو انہوں نے اپنے جو ہے جس طرح سے ان کی جو زیادہ تر جابز ہے نا وہ عزیز و اقارب میں بھی بڑھتی ہے. جو ان کے منشی ہیں, ان کے گھرانے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں جو ان پڑھ ہیں, انگوٹھا چاپ ہیں, لیکن وہ بھی لگے ہوئے ہیں نوکریوں پر. یہ ہے ہمارے ملک کا معیار. سوری ٹو کٹ, لیکن ہمیں تو جو ان کے جن منشیوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے تو میڈیا پر بھی یہ بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ثابت کر دیں کہ ہم نے نوکریاں بیچی ہیں. وہ تو میڈیا کے اوپر مناظرہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آتے نہیں ہیں میڈیا کے اوپر, آتے نہیں ہیں. منہ سے بولتے ہیں کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آتے نہیں ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ان کا وزیر اعلیٰ صاحب بڑا چور ہے اور یہ چھوٹے چور ہے, اور چور ہمیشہ چور کی پوچھ پناہی ہمیشہ سے کرتا ہے. تو یہ بھی وہی سین ہو رہا ہے, عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, فرضی جیلی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی میری سب ثابت کر کے دکھائیں. اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ سب کو پتہ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ صرف کہتے ہیں کہ عوام نے جو ہے نا یہ کالا چشمہ عوام کو پہنا دیں, بس ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سب پتہ ہے سب کو, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اب ایک غریب جب اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے, سارا دن اس کا بچہ بھوکا رہے گا, اس کی دہاڑی چلی جائے گی. وہ کہتے ہیں باڑ میں جائیں, ملک کو تو ویسے بھی انہوں نے کھایا ہوا ہے, کھانے دو اور کھانے دو. جتنا انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے خدا اس کو اتنا ذلیل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اب عوام نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اچھا میڈم, آگے چلتے ہیں. آپ کی جماعت کے والے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. جیسا میں نے انٹروڈکشن میں بتایا, آپ کی جماعت کے والے سے حالیہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, جو ڈی خان کی علاقے شور کوٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مدرسہ بن رہا ہے جو ہے, تو وہاں پر کچھ لوگ پانی بھرنے گئے اور ان کو گیٹ سے واپس بھیج دیا گیا کہ جی مولانا صاحب کی اجازت نہیں ہے اور پانی بھرنے نہیں دیا جائے گا, اور عوام کو پانی تک جو ہے وہ جمعیت کی طرف سے میسر نہیں کیا گیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں پہلا سوال تو عوام سے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ آپ بتا دیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا, کس کو آپ نے جو ہے نا منتخب کیا تھا. یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہے کہ عوام کو ریلیف دے, عوام کو ہر قسم کی فیسلٹی دے, عوام کے جو ہے نا سکون کا, ان کے امن و امان کا, ان کی جان و مال کا, ان سے کسی چیز کا کوئی بھی ان سے جو ہے نا ان سے کوئی چیز ان سے محفوظ نہیں ہے. یہ کیوں مولانا صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ مولانا صاحب تو نہیں ہیں ان کے ساتھ, وفاق میں تو نہیں بیٹھے ہیں مولانا صاحب, نہ مولانا صاحب حکومت میں ہیں. پھر یہ مولانا صاحب کے پیچھے یہ سارا چیزیں, پانی, زندگی کی تمام تر صورتحال, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی, گورنر صاحب کی جو ذمہ داری ہے, کیوں بیٹھے ہیں عہدوں پہ؟ چھوڑ دینا, استعفے دے دینا, دے دیں مولانا صاحب کو یا کسی اور دیگر کو جو کہ یہ جو ذمہ داری ہے خوش اسلوبی سے نبھا سکے. تو کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, ہم کریں گے ساری سہولتیں. لیکن یہ جو آپ کے جو سوشل میڈیا کے شوشلے چند اٹھے ہوئے ہیں نا کہ مولانا کے اوپر آپ کوئی بھی آپ ویڈیو چلا کر یہ ثابت کر دیں کہ مولانا صاحب نے مدرسے کا پانی بند کر دیا ہے, شرم سے ڈوب مرو, شرم سے ڈوب مرو. آج بھی لوگ جو ہے نا اسی مدرسے سے پانی جو ہے نا وہ لے کر جا رہے ہیں, وہاں سے پانی وہ بھر کر لے جا رہے ہیں. مولانا صاحب اتنے ظالم نہیں ہیں جتنے کہ آپ ظالم ہو. آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ بازار جو ہے گرم کر رکھا ہے چور بازاری کا, ہم نے نہیں کیا ہوا. ہم پہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھا کرو, تب آپ کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ جب آپ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہو نا تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی بڑھتی ہیں. تو تھوڑا آرام سے, خیال سے, اور جو ہے نا ذرا تحمل کا مظاہرہ کیا کرو. اچھا میڈم یہ بتائیں, سوشل میڈیا کے اوپر کہ وومن ونگ کا سیکریٹریٹ بنایا گیا جے خان میں, JUI کا, جی, تو اس حوالے سے تھوڑی تفصیلات بتائیں کہ اس سیکریٹریٹ کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور کیا سہولیات اس سیکریٹریٹ سے ملیں گی؟
دیکھیے الحمدللہ قائدین کی جو رائے تھی، ان کی جو مدد کہہ لیں یا اس کو جو کہہ لیں، ان کی طرف سے جو سپورٹ ہے وہ کہہ لیں، تو اس کے باوجود کوئی بھی کارکن کام نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ ان کی جو ہے مرضی منشا اور جو منشور ہے اس کو لے کر ہم نے ایک چیز آگے، چونکہ پہلے ہماری جمعیت میں تھا کوئی بھی فارم اتنا ایکٹیویٹ نہیں تھا. اب بزنس فارم بھی ایکٹیویٹ ہے، لائف فارم بھی ایکٹیویٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کسان فارم بھی ہے. اسی طرح خواتین ونگ کا جو ایک فارم ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کو مزید ہم فعال کرنے کے لیے یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ وومن ونگ کا ایک سیکریٹریٹ قیام کیا ہے. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں تو یہ کہتی ہوں، ہماری نہ صرف جماعت سے باہر کی جتنی بھی خواتین ہیں، میں ان سب کو کہتی ہوں، سب کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں. آپ کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ کچہری کے مسائل ہیں، ہسپتالوں کے مسائل ہیں، یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں جو دیگر مسائل ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں یا آپ کی ہم مدد کر سکتے ہو، آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم سے جتنا ممکن ہو سکا ہم اس میں کار خیر میں آپ سے بڑھ چڑھ کر آپ کی مدد کریں گے. لیکن آپ لوگوں کو جو ہے نا، یہاں سیکریٹریٹ جو ہم نے بنایا ہے وہاں تک آنا پڑے گا اپنے مسائل کو لے کر. ہم نے اسی لیے اس سیکریٹریٹ کا قیام کیا ہے کہ ہم جو ہے نا خواتین ونگ اپنی بھی جو ہے جمعیت کی اس کو بھی فعال کریں. جو ایک دور ہے خواتین ونگ کا، جو وہ آنا جانا بھی لگا رہے، ایک سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھوں ساتھ چلتی رہیں. تو اسی سلسلے میں نے وومن ونگ کا قیام کیا ہے، تاکہ کیونکہ الیکشن کے دنوں میں جو وومن ونگ کا پہلے ایک ہماری جماعت میں کوئی قیام نہیں تھا پچھلے الیکشن کے دنوں میں، تو ابھی تھوڑا سا ایکٹیویٹ زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تھوڑا بہت تھا لیکن اب زیادہ ایکٹیویٹ اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ جو الیکشن میں کوتاہیاں یا غلطیاں ہوتی ہیں تو ان سے جو ہے نا ہمیں مزید جو ہے نا ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اچھا رزلٹ دے عوام کو. ہم تو اچھا رزلٹ دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں، لیکن جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں نا، جو خلائی مخلوق ہوتی ہے جو ووٹ پول کر کے چلی جاتی ہے، پھر یہی جو ووٹ ہوتا ہے پھر کس کے حق میں کہاں چلا جاتا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. بس پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ملک میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں چوروں لٹیروں کا بازار گرم ہے، اور یہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. بٹ کوئن کے ذریعے پیسہ جو ہے فرانس ٹرانسفر ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا لاسٹ دور ہے، اس کے بعد ہمیں تو یہ دور ملنا نہیں ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے. اسی لیے یہ لوگ اپنے جو آخری جو زندگی کا قیام ہے وہ بیرونی ملک انہوں نے جو ہے نا ایک سامان جس طرح سے ہوتے ہیں نا، تیاری ہوتی ہے کہیں بھی جانے کے لیے، انہوں نے پورا ایک سامان جو ہے پیک کر لیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. بس یہ ہر ایک خواب دیکھ رہے ہیں. آخر میں میڈم بات کریں گے، جے یو آئی کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا، اس لیٹر کے اندر یہ کہا گیا کہ جی جو کارکنان ہیں وہ مولانا برادران صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے نہ آئیں. اس میں جو ہے جو ریزن بتایا گیا وہ سیکورٹی تھریٹ بتایا گیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو عمل کارکنان کے حوالے سے تو میرے خیال سے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عید کا موقع اور کارکنان کے ساتھ ملاقات نہ کرنا، یہ تو تھوڑا اس حوالے سے بتا دیجیے. دیکھیے یہ کارکنان کے لیے بڑی جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ ان کی دل جوئی کرنے کی بجائے جو ان کو جو ایک دلی صدمہ ملتا ہے کہ ہم عید کے دن میں خاص اور خاص اپنے قائد سے ملیں، ملاقات کریں. اور نہ صرف اس کا بلکہ عام لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم مولانا صاحب کو دیکھیں، ان سے روبرو بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. اس کی وجوہات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ لوگ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ تھریڈ لیٹر جاری کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب اگر عوامی بیٹھکوں میں بیٹھیں گے اور عوام کے ساتھ اگر وہ اس طرح کی محفلیں رکھیں گے تو یہ کہاں ان سیٹوں پہ بیٹھ سکتے ہیں. ان کی تو یہ شکلیں نہیں ہیں، ان کی تو یہ شکلیں نہیں ہیں بیٹھنے والی. عوام سے صرف دوری، مولانا صاحب کو عوام سے صرف دوری جو ہے نا اسی لیے دلانا چاہتے ہیں. اسی لیے نہ صرف عوام کو بلکہ یہ تو کارکنوں کو بھی جو ہے نا ان سے دور کرنا چاہتے ہیں ان تھریڈ لیٹرز کے ذریعے. ایک طرف یہ تھریڈ لیٹرز کہہ دیتے ہیں، دوسری طرف عوام میں یہ ولولہ اور یہ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے قائد تو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. تو یہ صرف اس ناکردہ کالے چور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کالے چہروں والے، کالے کپڑوں والے، یا کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ ان کے اوپر سارا باتیں سب کچھ جچتا ہے. یہ
کھلے عام چور ہے، یہ ہر چیز ان کے اوپر جو ہے نا واجب اللازم ہے ان کو کہنا. تو انہوں نے صرف جو ہے نا مولانا صاحب کی جو ہے نا سیاست، جو سیاسی ساخت ہے اس کو یہ متاثر کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو یہ چھوٹے موٹے یہ جو کر لیتے ہیں نا یہ کارنامے، اس سے مولانا صاحب کی سیاست کو کوئی اثر سوق نہیں ہوتا گا. اور مولانا صاحب کی جو سیاست ہے الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کی سیاست کرتے ہیں وہ لوگ. آپ دیکھ لیں کہ جو جن کے در پر آپ پڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے در پر پڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کر تھوڑا خیال سے بات کیا کریں. شکریہ میڈم. تھینک یو. آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ان سوالوں کے آپ نے بڑے کڑک جواب دیے. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو، بات ہوگی عوامی مسائل پر. حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے. حکمرانوں تک پہنچائیں گے آپ کے سوال. ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ.